अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। सियासी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई नाज़रीन एकदम। कल आपने देखा ही होगा कि लाहौर हाई कोर्ट की एक कमेटी ने, जो एक इंतजामी कमेटी थी जिसको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उसकी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ कर दिया। अब ये बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि जज अरशद मलिक वही साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के 2 केसेस सुने। उसमें एक अल अजीजिया जो केस था उसमें उन्होंने कन्विक्ट किया था और जो फ्लैगशिप रेफरेंस था उसमें उन्होंने उनको बरी किया था। इसके बाद इनकी एक वीडियो निकली थी। उस वीडियो में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जुलाई 2019 में ये वीडियो एक रिलीज की थी जिसमें ये जज साहब जो हैं ये कहते सुने गए थे कि जो फैसला इन्होंने दिया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो दबाव में दिया था, उन पे प्रेशर था, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था और वो और जाहिर बात है उस वीडियो के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौकफ था कि इससे ये साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब का जो फैसला है वो गलत है और वो उस हवाले से वो इनोसेंट है। उसके बाद जो मामलात हुए वो आपके सामने हैं, इंक्वायरियां हुई, बहुत सारे एक और वीडियो भी सामने आई। बिल आखिर अब जज अरशद मलिक साहब जो है वो फारिग हो चुके हैं। अब इनके फारिग होने से वो जो कन्विक्शन थी मियां नवाज शरीफ साहब की उस पर क्या असर पड़ता है, ये कल से ये सवाल पूछा जा रहा है। और जब पीएमएलएन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि क्योंकि जज साहब का अपना कंडक्ट जो था वो दुरुस्त नहीं था, बायस था, वो उन्होंने खुद एडमिट किया और लाहौर हाई कोर्ट ने जब उनको बरतरफ किया तो ये इस बात का एतराफ है कि लाहौर हाई कोर्ट कन्विंस था कि जज साहब जो है उनका जो कंडक्ट था वो दुरुस्त नहीं था और उसकी वजह से जो उन्होंने फैसला दिया वो भी असरअंदाज होता है। यानी कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन है अल अजीजिया केस में जो कि जज अरशद मलिक ने दी वो भी गोया के गलत है। अब ये है मौकफ पीएमएलएन का और ये अब कानूनी इसका एक पहलू है। इसमें अब अदालत में क्या होगा, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी वो केस है, क्या मिस ट्रायल होगा, क्या उसको वापस भेजा जाएगा, ये कानूनी कार्रवाई हम देखेंगे कि मामला कहां जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक सियासी पहलू है और वो ये है कि क्या जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई पैनामा के बाद, पैनामा बशमूल पैनामा केस के, क्या उसके ऊपर कोई नए सवालिया निशान जो हैं वो उभर रहे हैं और क्या इससे पीएमएलएन का जो बयानिया है जो वो 2-2.5 साल से लेके चल रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें जो है एक साजिश के तहत जो है वो निकाला गया है वगैरह वगैरह, वो जो बयानिया था वो मजबूत होगा और जो पीटीआई का बयानिया था जिसके तहत वो आज हुकूमत में है वो कमजोर पड़ेगा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पे बहस छिड़ चुकी है और उस बहस के जो महवर हैं वो अभी भी वो जज साहब हैं जो कि अब जिनको अब साबका जज कहना चाहिए क्योंकि वो अब नौकरी से फारिग हो चुके हैं। तो ये एकदम एक जो माजी के जो मामलात थे वो एकदम जो है वो उबल कर और इस वक्त प्रेजेंट में आ गए हैं और अब वो जो हमारा मुस्तकबिल है उसको डिफाइन करने की पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन क्या ये जो मामलात हैं ये एक नया रुख पकड़ेंगे? क्या कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर पीएमएलएन को इससे फायदा होगा और क्या इसके गहरे असरात हमें पाकिस्तान की सियासत में नजर आएंगे? ये वो सवाल है जो आज मैं रखूंगा अपने 3 मेहमानों के सामने। तारुफ करा, सियासतदान भी हैं और साथ कानूनदान भी हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है तो आज हम कानूनी और सियासी दोनों पहलुओं पर नजर डालेंगे। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मेरे पहले मेहमान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, खुद भी कानूनदान है। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का। सेनेटर वलीद इकबाल साहब मेरे दूसरे मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रुकन हैं और एक मायानाज वकील भी हैं। और कामरान मुर्तजा साहब एक मायानाज लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बहुत बड़े बड़े केसेस कर चुके हैं, कानून पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो उनका जो तज्जिया है वो इस कॉन्टेक्स्ट में आज बहुत ही जरूरी होगा। मैं तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अगर मोहसिन साहब मैं आपसे शुरू करूं, ये जिस तरीके से मैं देख रहा था, मैंने लिखा भी इस पे आज ये था कि ये अगर हम इसको एक सियासी एंगल से देखें तो क्या जो बयानिया आप लेके चल रहे थे इस केस से उस बयानिए के किस पहलू को अब फायदा होगा आपके ख्याल में?
بہت شکریہ فہد صاحب. سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس کیس ہے اور جو ہمارا بیانیہ ہے، سب کا بیانیہ شروع سے ہی ہماری جماعت کا یہ رہا کہ جو ہمارے خلاف مقدمات بنتے ہیں یہ سیاسی مقدمات ہیں، اور ہمارے ان مقدمات پہ سیریس اپریشن بھی ہیں. جیسا کہ ابھی 2 مختوم خان صاحب نے بھی شوگر مل ایسوسی ایشن کیس کی بحث کے دوران جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے فیصلہ ہوا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو ہم آگے سے ایک مثال بنا کے نہ پیش کر، یہ بحث میں بھی انہوں نے کہا. اور اس کے بعد ہم یہی بات کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہمارے توقعات تھے کہ اگر ایز پر لا پروسیڈ کیا جاتا تو نواز شریف صاحب کا جو امہ والا ایشو تھا. محسن صاحب تھوڑا سا آپ کو، محسن صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو قطع کلامی معاف، آپ کی تھوڑا سا آواز میں کچھ تھوڑا سا بریک آ رہا ہے، ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، کریکٹ کر کے واپس آپ کی طرف آتے ہیں. میں تب تک کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف چلتا ہوں. پہلے ذرا ہم اس کی قانونی پہلو دیکھ لیں، پھر میں ذرا اس سیاست کی طرف بھی آتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو جس طریقے سے یہ جو جج صاحب کی نوکری فارغ ہوئی ہے، مجھے جو سمجھ آ رہا ہے، یعنی ایک نان لیگل مائنڈ کی طرح جو میں دیکھتا ہوں کہ جج ارشد صاحب کا جو بھی ان کے پر الزامات تھے وہ ثابت ہوئے. جو لاہور ہائی کورٹ کا جو کمیٹی تھی وہ مطمئن ہوئی کہ جج ارشد صاحب نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا ہر حوالے سے، چنانچہ ان کو نوکری سے برطرف کرنے کا مطلب جو ہم اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہی ڈیڈ سم تھنگ رانگ، جس سے یہ مراد ہے پھر کہ جو ججمنٹ انہوں نے دی اس پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا، اس کے سائے آئیں گے. تو کیا یہ ازیوم کرنا درست ہے کامران مرتضیٰ صاحب کہ اب جو ان کی ججمنٹس تھیں فلیگ شپ پہ اور العزیزیہ پہ، دونوں پہ مس ٹرائل ہو سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، جو کچھ جج صاحب نے کیا یہ نہ صرف ان کے لیے جو ہے نا وہ بدنامی کا باعث بنا بلکہ پورے ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بنا. بہرحال جو کچھ ان کے ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب یہ 2 ججمنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے، جی، ایک میں ایکویٹل ہے اور ایک میں کنوکشن ہے. جی بالکل. اب یہ نیریٹو جو انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا، اگر اس کو لے کے چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر دوسری طرف بھی ان کے اگینسٹ یوز ہوگی. اچھا، اس بات کو اگر پرویل بھی کر لے ایپلیٹ کورٹ پہ تو میٹیریل پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو جو ہے نا جو ایویڈنس ہے اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے، وہ میٹیریل غلط ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے، جو وہ ایپلیٹ کورٹ نے دیکھنا ہے. اب اگر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بات ہو تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ری رائٹنگ آف ججمنٹ کے لیے کیس واپس بھجوایا جا سکتا ہے. ایک مثال موجود ہے جی، مگر یہ اس بات پہ ایکویٹل سیک کرنا یہ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. وہ میٹیریل دیکھیں گے ایپلیٹ کورٹ، یا اگر وہ ان کا کہتے ہیں کہ جی مائنڈ ان کا کوئی اس طرح سے تھا یہ جو کچھ ہوا، تو پھر اس کے بعد وہ ری رائٹنگ آف ججمنٹ کے لیے واپس بھجوا دیں گے. مگر وہ ڈینجرس یہ ہوگا کہ ایک میں ان کے پاس ایکویٹل ہے، اور ایکویٹل میں عام طور پہ عدالتیں جو ہے نا وہ اس کو کنوکشن میں نہیں جاتی، اس کو کنورٹ نہیں کرتی. تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ یہ تو یہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. تو یعنی کہ کامران مرتضیٰ صاحب پھر پی ایم ایل این کے پاس یعنی کہ یہ ان کو یہ رسک لینا پڑے گا کہ اگر وہ العزیزیہ جس میں وہ نواز شریف صاحب کنوکٹ ہوئے ہیں، اگر وہ اس کو مس ٹرائل کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ تازہ ٹرائل ہو، تو پھر اسی منطق سے انہیں اس جو فلیگ شپ کا ٹرائل ہے اس کو بھی کھولنا پڑے گا. اور اس میں رسک یہ ہے کہ جب وہ نیا ٹرائل ہوگا تو جہاں وہ بری ہوئے تھے وہاں پہ پھر وہ الٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ رسک ہے. نہیں، ری ٹرائل نہیں ہوگا. ری ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ جو ہے نا چارج سے لے کے اور اس کے بعد ایویڈنس آئے. یہ پہ اس بات پہ تو ان کا اعتراض ہی نہیں ہے. اعتراض ججمنٹ پہ ہے. تو ججمنٹ پہ اگر اعتراض ہے اور جج پہ اعتراض ہے تو زیادہ سے زیادہ ری رائٹنگ آف ججمنٹ ہو سکتی ہے. اور وہ جس میں ایکویٹل ہے ان کے پاس، وہ آرگومنٹ ان کے اگینسٹ یوز ہونا شروع ہو جائے گا. محسن راجہ صاحب، محسن راجہ صاحب، یہ آپ سن رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب؟ جی، میں نے سنی کامران صاحب کی بات، کامران بھائی کی بات سنی ہے.
کمران صاحب جو فرما رہے ہیں قانونی پوائنٹ سے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہے یہاں پہ مس ہوتی ہے، وہ مس یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیچ میں ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اور اس اپلیکیشن میں ہم نے کہا ہے کہ جو جج صاحب کی ویڈیو ناصر بٹ صاحب کے پاس سے جس سے منسوخ کیا گیا، ناصر بٹ صاحب کی ویڈیو کہا کہ میرے پاس ہے، جو پریس کانفرنس میں ویڈیو آئی، آپ اس ویڈیو کا فورینزک کروائیں. وہ ہماری جو درخواست وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے. تو یہ ہمارا ایشو ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جج نے انڈر انفلوئنس آ کے، ایک دباؤ کے نیچے آ کے، انفلوئنس کے نیچے آ کے فیصلہ کیا جو کو تسلیم کر رہا ہے. تو آپ جج صاحب کی ویڈیو جو ہے پہلے اس کا فورینزک کرا لیجیے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک جج صاحب کی ویڈیو کا فورینزک ہی نہیں ہو سکا. تو اگر جج صاحب کی ویڈیو کا فورینزک بھی یہ ساتھ میں ٹرائبیونل میں ہو جاتا تو یہ بھی بات کلیئر ہو جانی تھی کہ جج صاحب نے کیا آزادانہ فیصلہ کیا یا کسی دباؤ کے نیچے کیا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ بھی لیکن محسن صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ یعنی آپ کی ٹھیک ہے یہ جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ اس ویڈیو کا فورینزک کرا لیں اور اگر وہ درست ہے تو اس کو عدالت میں ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جائے، لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ سابق چیف جسٹس کھوسا کا میرا خیال ہے جو ججمنٹ تھی جس میں اس ویڈیو کو اب اس ٹرائل میں شامل کرنا نہایت ہی مشکل کر دیا گیا ہے، یہ بات درست ہے؟ دیکھیے جو جورسڈکشن جس عدالت نے زیوم کی ہے، ٹرائل کورٹ نے اپنا کام کرنا ہے. ٹرائل کورٹ جو ہے اس کے کام کے بیچ میں انٹرفیئرنس جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب وہ فیصلہ کر دیتی ہے اور اس فیصلے کے خلاف اپیل ہو، اور اس اپیل میں جا کے اپیلیٹ کورٹ اس کے اوپر بات کرے. تو یہ ایز پر لا، ایز پر پروسیس جو ہے وہ تو پھر یہ طریقہ کار ہے. لیکن جو ابھی تک ان کی ورڈکٹ آئی ہے اور جو ہمارا موقف آیا ہے، اور اگر فورینزک کی ویڈیو آنے کے بعد، فورینزک ہونے کے بعد اگر کوئی اعلیٰ عدالت اس کے اوپر بات کرے یا کوئی فیصلہ دے، وہ قانونی طور پر اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. تو اس سے پہلے یا اس فیصلے کی بات پیدا ہوئی. لیکن جب یہ فیکچوئل کنٹروورسی جو ہے فائل کے فپی ریزالو ہوئی، اگر وہ فیکچوئل کنٹروورسی ریزالو ہوئی تھی، اور یہاں پہ ایک ایشو یہ تھا کہ ایف آئی اے کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، بجائے کہ ایف آئی اے مسلم لیگ نون کے ان اراکین کے اوپر جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کو ان کے خلاف پروسیکیوٹ کرتی، انویسٹیگیٹ کرتی. ایف آئی اے یہ کرتی کہ وہ ویڈیو جو تھی وہ ویڈیو کیا درست ہے کہ نہیں. اگر وہ یہ کر لیتی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا بھی وقت ضائع نہیں ہونا تھا اور جو یہ منطقی انجام پہ بحث پہنچ جاتی. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا ابھی یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کی جو قانونی پہلو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اس کا اینگل ہے جس کا میں اب ولید اقبال صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. جب یہ خبر کل آئی ہے کہ جج ارشد صاحب جو ہیں ان کی چھٹی ہو گئی ہے، تو ظاہر بات ہے پی ایم ایل این کی طرف سے ایک ریاکشن آیا. انہوں نے کہا، مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا، شہباز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ آیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ بالکل جو ہے وہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ہی اسٹینڈز ونڈیکیٹڈ. لیکن ساتھ ساتھ جو حکومتی اہلکار ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہماری جیت ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا ویڈیو کا، اس میں ایک شخص یعنی کہ جج ارشد کو سزا ہو گئی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں، چنانچہ ان کو جو ہے وہ وقت سے پہلے مٹھائیاں نہیں کھانی چاہیے. یعنی یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. ناظرین اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ کو پی ایم ایل این کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک جیت ہے، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے لیے یہ جیت ہے. ولید اقبال صاحب، پی ٹی آئی کے لیے کیسے جیت ہے یہ ذرا سمجھائیں ہمیں. جی شکریہ. وہ میرے خیال وفاقی حکومت کا، پی ٹی آئی گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، اور اس میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ شبلی فراز صاحب جو کہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے جو بات کی میں اسی کو دہراتا ہوں. ان کو کہنا یہ تھا کہ یہ ایک ڈراپ سین ہے اس دور کا جس میں ججز کو پریشرائز اور بلیک میل کیا جاتا تھا، اور اس حوالے سے جو موقف پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سازش جو ہے وہ تھی بٹوین جس میں شریک تھے مریم نواز صاحبہ، ناصر جنجوعہ صاحب اور ناصر بٹ صاحب. یہ تین افراد
جن کے ذریعے ان جج صاحب کو, جو ارشد ملک صاحب ہیں, ان کو بلیک میل کیا گیا. اور اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے. نہ صرف یہ تو ایک ایگزامپل ہے, بلکہ وہ اس دور کا جب یہ حکومت میں تھے بٹوین 1997 اینڈ 1999, جہاں پہ ٹیپس بھی ایمرج کیے تھے, ججز کو فون کر رہے ہیں اور چیف جسٹسز کو فون کر رہے ہیں کہ جلدی کنوکٹ کریں آصف زرداری کو, جلدی کنوکٹ کریں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, بیکاز وہ احتساب کیسز ان کے اوپر, جو اس زمانے کے احتساب الرحمان صاحب جن کا نام سیف الرحمان ہے, اس حوالے سے وہ بھی تھا. پھر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی تھا, وہ ساری کاروائی بھی تھی. تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے جس کا ایک ڈراپ سین یہ ہے کہ جس میں یہ ایک ایسی سازش جس میں ان افراد کے پاس کوئی غیر اخلاقی ویڈیو آیا ہوا تھا ان جج صاحب کا, یا ایک یا دو غیر اخلاقی ویڈیوز تھے, یا ایک کے نتیجے میں دوسرا آ گیا جس میں ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کچھ نتائج بھی برآمد ہوئے. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ اس معاملے کے ایک قانونی پہلو اور ایک سیاسی پہلو ہے, اور جب وہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں تو کنفیوژن ہوتا ہے. یہاں پہ وہ کچھ حد تک مکس ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو اگر جج صاحب نے غلطی کی تو یہ نون لیگ کے ساتھ ہے, نون لیگ کی وجہ سے ہے. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اگر ان کی غلطی پکڑی گئی ہے تو نواز شریف کا ٹرائل غلط تھا. کیا جو ہمارے سامنے ایویڈنس ہے ابھی تک کامران مرتضیٰ صاحب, اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جج صاحب نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس سے پی ایم ایل این کا جو پوزیشن ہے وہ سٹرینتھن ہو رہی ہے, یا پی ٹی آئی کی پوزیشن سٹرینتھن ہو رہی ہے؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس بات کا تعین کر پائیں؟ دیکھیے, جج کے کنڈکٹ کے حوالے سے جج نے اگر جو کچھ بھی کیا ہوگا اس میں پرابلم جو ہے وہ صرف ججمنٹ کی حد تک ہے. ججمنٹ یا درست ہے یا ججمنٹ غلط ہے, دو باتیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا بینیفٹ جو ہے وہ صرف میکسیمم لیگلی اتنا دیا جا سکتا ہے کہ اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر کے ریمانڈ کر دیا جائے, اور وہ ایک مخصوص ایکسٹینٹ تک پورا کیس اوپن نہیں ہوگا. وہ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ ری رائٹنگ آف ججمنٹ ہو سکتی ہے اگر یہ بات پرویل کر لے ایپلیٹ کورٹ پہ. اور ادروائز اگر جو ہے نا وہ ایویڈنس ایسی ہے کہ جس کے اوپر کنوکشن جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی, تو پھر میرا خیال ہے کہ مین جو ہے نا وہ جو ان کا آرگومنٹ ہونا چاہیے وہ میرٹ ہونا چاہیے. بھلے تڑکا لگانے کے لیے یہ بات بیچ میں کر لیں, کہہ دیں, مگر اس بات پہ کوئی ایسا کوئی میرا جو لیگل ویو ہے ممکن ہے غلط ہو, مگر اس پہ ماسوائے ری رائٹنگ آف ججمنٹ کے لیے ریمانڈ ہونے کے, ایک لمیٹڈ سکوپ کی حد تک ریمانڈ ہونے کے, اس سے زیادہ بینیفٹ نہیں ملنے کا. تو بہتر یہ ہے کہ اس پورے میرٹس پہ, کیونکہ ججمنٹ پہ انہوں نے ایویڈنس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو اپرچونٹی نہیں ملی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو کہیں پہ جو ہے نا وکیل کو جو ہے نا وہ روکا گیا کسی بات سے. جو ایویڈنس آئی ہے اس کو انہوں نے کئی دن تک کراس ایگزامن کیا ہے, اور وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ریکارڈ ٹیمپر ہوا ہے. جب وہ کوئی چیز ٹیمپر نہیں ہوئی, وہ انٹیکٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میٹیریل اویلیبل ہے, اس پہ ایپلیٹ کورٹ خود بھی فیصلہ کر سکتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر یہ آرگومنٹ اگر پرویل کر گیا تو ری رائٹنگ آف ججمنٹ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا, میرا بریک کا بعد اس کے بعد محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کی طرف جاؤں گا. اسٹیبلش یہ ہو رہا ہے جو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے, دیکھیے جو کامران صاحب نے کہا بڑی اچھی نپی تلی بات کی ہے کہ امپیکٹ تو ہے لیگلی, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امپیکٹ ہے, لیکن وہ امپیکٹ جو ہے وہ کوئی ڈیسائسو نہیں ہے. یعنی یہ نہیں لگ رہا کہ کیونکہ جج صاحب فارغ ہوئے ہیں تو ایک دم سارا کا سارا کیس جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ پورا کا پورا جو ججمنٹ ہے وہ فارغ ہو گئی ہے, یا یہ کہ وہ دوسری طرف چلی گئی ہے. یعنی اس میں کچھ لمیٹڈ امپیکٹ ہو سکتا ہے, مگر سیاسی طور پر کہانی اور ہے. اور یہ وہ ایسا ایک اپرچونٹی آ گئی ہے کہ اس پہ اگر پی ایم ایل این چاہے تو اس کا بھرپور سیاسی فائدہ اٹھا سکتی ہے, اور اگر پی ٹی آئی چاہے تو وہ اس فائدے کو کچھ حد تک کم بھی کر سکتی ہے. یعنی کہ اب یہ ایک سیاسی جنگ جو ہے وہ جج ارشد ملک صاحب کی چھٹی کے اوپر ایک سیاسی جنگ شروع ہونے والی ہے. یہ جنگ کیسے جیتی جا سکتی ہے, بریک کے بعد بات کریں.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बात हो रही थी कि अब लीगली तो ये मामला चलेंगे, लेकिन पॉलिटिकली जो है सूरत हाल एकदम इससे गर्म हो गई है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि पिछले चंद दिनों में एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो शदीद दबाव में है, यानी कि यके बाद दीगरे जो है वो बहरानों का सामना है। चीनी का था, फिर आटे का आया, उसके बाद पेट्रोल का एक बहुत ही खौफनाक बहरान आया, और उसके बाद अब ये जो मामला है PIA का, पायलट्स का, एविएशन का, यानी कि लगता यूं है कि ये हुकूमत जो है ये एक बहरानों में घिरी हुई है, दबाव है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दबाव था, तनकीद आनी शुरू हो गई अपने ही पार्टी के लोगों से, इत्तेहादियों से, यानी कि एक कमजोर ये लम्हा है हुकूमत के लिए। ऐसे वक्त में मोहसिन साहब, ऐसे वक्त में ये डेवलपमेंट होना PMLN को अब क्या नजर आ रहा है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा? फहद साहब, जो पाकिस्तान की आवाम है या जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो इस फैसले को अपनी कामयाबी की शक्ल में ले रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त हो गया। बाकी जो कामरान भाई बात कर रहे हैं वो बातें अदालती बहस है और उसमें कानूनी पेचीदगी हैं। उसमें कामरान साहब का अपना मौक़िफ़ होगा, वो वकील बहस करेंगे, अदालत फैसला करेगी, वो एक अलहदा चक्कर है। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ था कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और ये केसेस जो मेरे खिलाफ बनाए गए हैं ये मन घड़त हैं, ये उनका मौक़िफ़ जो है इस जज साहब के नौकरी से डिसमिस होने के फैसले के ऊपर बाद वो मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हो गया पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम में। अब भले हम उसको कानूनी बहस में जिधर मर्जी ले जाएं, वो तो भी अदालतों में होगा, लेकिन पॉलिटिकली तौर पे हमारे कारकुन, हमारे वर्कर्स और जो पाकिस्तान की आवाम भी है वो अब ये समझ रही है कि दाल में कुछ काला जरूर था। देखिए, आप टाइमिंग देखिए, उससे पहले एक दिन पहले सुहेल वड़ाइच साहब का एक इंटरव्यू आता है, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब के साथ, गालिबन जस्टिस उनका नाम जावेद इकबाल था शायद, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे दीजिएगा। तो उनकी उन्होंने भी इस तरह की बात की। मखदूम जावेद हाशमी साहब का उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो अदलिया के हवाले से जावेद हाशमी साहब ने बात की थी उसका उन्होंने रेफरेंस दिया। तो पाकिस्तान की आवाम जो है या जो हमारे लोग हैं साथ में जिस तरह बहरान इकट्ठे हो गए, तो अब वो बहरानों की वजह से, कारकर्दगी की वजह से और साथ में ये चीजों का आ जाना, एक जो मुस्लिम लीग नून का फिर रिसेंटली एक सर्वे भी होता है और सर्वे में भी मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस, उसकी जो एवेल्युएशन है पाकिस्तान की आवाम की नजर में, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे ज्यादा पंजाब में लीडिंग जमात नजर आई है। तो ये चीजें वो सारी उन चीजों का आप समझ लें एक तजजिया है कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है। एक तरफ से अदालती फैसला, जज मुअत्तल हो गया, दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहब ये बात कर रहे हैं, इधर से मुल्क यानी कि आप कड़ी से कड़ी अगर जिस तरीके से मिला रहे हैं तो वलीद इकबाल साहब, इससे तो फिर ये यानी कि ये साबित हो रहा है कि जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा कि दाल में कुछ काला था जिसको कोई मान नहीं रहा था, और अगर अब इस्टेब्लिश हो रहा है कि दाल में कुछ काला था, तो जिस बुनियाद पे आप और आपकी जमात इक्तदार में आए वलीद इकबाल साहब, उसके ऊपर अब सवाल उठेगा। हमारा इक्तदार में आना तो एक आम इंतखाब के नतीजे में था और उसके बाद कोalition गवर्नमेंट बनी। ये सबसे पहली बात आपने क्योंकि कहा ना, कानूनी भी है और सियासी भी है। मैं कानूनी बात से शुरू करता हूँ। एक सियासी पे आ जाए ना, कानूनी का सियासी पे आ जाए, 2017 हम आगे मूव ऑन कर गए। मैं जरा पॉलिटिकली बात करना चाह रहा हूँ। वो एक कानूनी बात और सियासी बात दोनों है, क्योंकि जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने मियां नवाज शरीफ को तो ताहयात नाअहल करार दे दिया था, और उसमें यही बात आई थी कि उन्होंने गलत बयानी की, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे गलत बयानी की, उन्होंने टीवी पे गलत बयानी की, उन्होंने कोर्ट को आके एक कतरी खत दिया। और सबको पता था वो अपने असासों को नहीं एक्सप्लेन कर सक रहे, वही असासे जो इन केसेस का मतन बने आगे जाके। सो एक तो इन जज साहब का बरतरफ होना उस केस पे कोई इम्पैक्ट नहीं रखता। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कमरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि अब जो हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ रहे हैं कि इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि न सिर्फ ये कि वो इंसाफ हो बल्कि होता हुआ नजर भी आए,
یہ جو تمام تر معاملہ ہوا ہے جج ارشد کا، اس سے ایک بنیادی طور پر ایک ذہن میں ایک سوال تو آ گیا ہے کہ یہ پوری جو ایک قانونی کارروائی ہوئی ہے پینما سے لے کے آگے تک، اس میں کچھ جیسے کہ وہ محسن صاحب کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ شک و شبہات تو اب آ گئے ہیں، یہ بات درست ہے؟ میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں نیا جورسپروڈنس جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا گیا تھا، اور وہ میں نے اس سے کبھی اتفاق نہیں کیا۔ جو سپریم کورٹ میں ہوا، سپریم کورٹ سے احترام کے ساتھ جو بھی انہوں نے کیا اس سے بھی میں نے کبھی اتفاق نہیں کیا۔ بعد میں ریویو میں ہوا جو کچھ، اور جس طرح سے اس کیس کی مانیٹرنگ کی گئی، اس سارے معاملے سے میں نے اتفاق نہیں کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو ہے نا ہمارے جو قانون سے متعلق لوگ ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، ہم آج بھی۔ مگر اب جو کچھ ہو چکا ہے، اب ظاہر ہے وہ لا آف دی لینڈ ہے، جو سپریم کورٹ نے کیا، ہماری رائے جو بھی ہو، مگر ہماری رائے پہ فوقیت ان کی رائے کی، عدالتی رائے کی فوقیت ہوگی۔ اب اس بات پہ اگر صرف آپ اتنے سے معاملے کو لیں تو باوجود اس کے کہ سارا معاملہ آپ کو دال میں کچھ کالا ہے نہیں، دال ہی کالی ہے لگے گا، مگر اگر آپ اس کو لیگل اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اس کو اس وجہ سے جو ہے نا، صرف یہ وجہ جو ہے وہ سیٹنگ اسائڈ کی نہیں بنتی ہے، یا اگر بنتی ہے تو صرف ری رائٹنگ کی حد تک بنتی ہے، باقی نہیں بنتی ہے۔ یہ ہمارا لیگل اوپینین ہے۔ لیکن اگر اس کو مجموعی طور پر دیکھیں، مجموعی طور پر تو لوگ مجموعی کہیں گے کہ دیکھیں کس طریقے سے ججمنٹس ہو رہی ہیں، ججز کا بیہیویئر کیا ہے، یعنی اس کا ایک امپیکٹ جو ہے، ایک اثر تو پورے سسٹم پہ آتا ہے پھر۔ جی، پورے سسٹم کو ان ملک صاحب نے پورے سسٹم کو نہ صرف بدنام کیا ہے، یا اس میں اس طرح سے جو پورے کا پورا جو معاملہ تھا اس میں سارے سسٹم کے اوپر جو ہے نا بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، اور ان سوالات کا ہم کو کبھی نہ کبھی جواب دینا پڑے گا۔ اور لوگوں کے اگر بات نہیں کر پاتے، یا بعض اوقات جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں رہ جاتی ہیں باتیں، مگر وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کے ذہنوں میں، دلوں میں یہ بات موجود ہے، اور ہم سب کو کسی نہ کسی وقت جو ہے نا ان معاملات کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ اس طرح سے جب معاملے ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ سارا کیس بھی سچا ہو، مگر جس طرح سے وہ کیس کو جس طرح سے مینج کیا جاتا ہے، جس طرح سے اس کے اوپر وہ کیا جاتا ہے، تو لوگ اس کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہی اس معاملے کا بھی جو ہے نا جو حاصل گفتگو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ لوگ شاید اس بات کو، یا لوگوں کے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، بہت بڑا سیکشن جو ہے، شاید اس کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ محسن صاحب، فائنل ورڈ، اگر جس طرح کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو پھر اس کی بنیاد پہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ڈیسائسو سٹیج آیا ہے سیاسی طور پر، ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں؟ کچھ ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی ایک تھریشولڈ کراس ہوا ہے؟ محسن صاحب، اوکے، ولید اقبال صاحب، ایک تھریشولڈ کراس ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو سیاسی طور پر؟ ایک نئے ہم سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں، یہ جو بحث چھڑی ہے جج صاحب کے کیس کے بعد؟ میرے خیال میں تو نہیں، اور آپ نے کیونکہ پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ مجھے سیاسی طرف لے جانا چاہ رہے تھے، میں اب سیاسی بات کرتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو آپ نے ابھی گنوائے 4-6 چیزیں گنوائی تھوڑی دیر پہلے، وقفے سے پہلے، کہ جی بہت سے بحرانوں کا سامنا ہے گورنمنٹ کو، میں نہ ان کو بحران گردانتا ہوں نہ اس کو بحران گردانتا ہوں۔ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے، اسٹارم ان اے ٹی کپ، کسی قسم کا کوئی زیادہ سے زیادہ اس کو ایک اریٹنٹ کہہ لیں گے۔ لیکن کامران صاحب کی ایک بات بہت درست ہے، کل بھی ایک پروگرام پہ میرے ساتھ تھے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں ان کی اس بات سے، کہ جس کو انہوں نے پی ایم ایل این والوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، جس بہانے کو ان جج صاحب برطرف ہوئے جج صاحب کے خلاف العزیزیہ والے کیس میں، ادھر دوسری طرف گورنمنٹ کی پروسیکیوشن کی اپیل جو ہے، نیب کی اپیل، وہ فلیگ شپ والے کیس میں ہے، وہ ادھر ان کے خلاف چلے گی، وہی وہاں وہ استعمال کی جائے گی۔ ایک تو یہ اوکے، ٹائم میں ختم ہو گیا ہے صاحب، بٹ آئی تھنک آپ کا لاجو پوائنٹ آ گیا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین، بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں جس طریقے سے آپ دونوں طرف سے ایک وار آف دا ورڈ جو ہے وہ سنیں گے، اس میں جج صاحب کا جو کیس ہے وہ اس کا بالکل مرکز نگاہ ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔